नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बरादरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, आप सब कैसे हैं? खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और हमारी इबादत गाहों की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल करम से हम लोग एक बार फिर इस चैनल के ज़रिए आपसे रुजू हैं और आप हमसे रुजू हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इस चैनल का जो मकसद है वो मकसद यही है कि हम सब अल्लाह से रुजू हों, हम सब इस्लाम से रुजू हों, हम सब दीन हक़ से रुजू हों। वो अल्लाह जो वाहिद है, पूरे कायनात का मालिक है, और वो किताब जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है ना, आसमानी किताब है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है, जो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरी और हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तक पहुँची है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, करम है कि ये किताब जो कि ऐसी किताब है जो कि ना कि हमारी ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ है, बल्कि हमारे आखिरत के लिए बहुत बड़ी नेमत है ना। तो ये अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस पर जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा दिल और हमारा जहन और हमारी जो है कि जो कोशिशें हैं, जो हमारी चाहत है, वो कुरान की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो करे, कुरान पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो करे, और हम सुने भी, पढ़ें भी, और उस पर गौर और फिक्र भी करें और लोगों को भी शेयर करें। तो आप तमाम हज़रात से मेरी ये भी दिली दरख्वास्त है कि आप तमाम जो हैं कि जो कुछ भी हम लोग इसमें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अगर आपको बेहतर लग रहा हो तो आप भी इसे अपने लोगों में शेयर करें इंशाअल्लाह ताला। तो हम लोग सूरह अत-तौबा पे थे। सूरह तौबा के आयत नंबर तकरीबन 70 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। इवन 71 भी हम लोगों ने लास्ट पार्ट में देखा, मगर हम फिर 71 से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला, है ना। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा। मोमिन मर्द व औरत आपस में एक दूसरे के मददगार और दोस्त हैं। वह भलाइयों का हुक्म देते हैं और बुराइयों से रोकते हैं, नमाजों को पाबंदी से बजा लाते हैं, ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह की और उसके रसूल की बात मानते हैं। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत जल्द रहम फरमाएगा। बेशक अल्लाह ग़ल्बे वाला और हिकमत वाला, बेशक बेशक और बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। देखिए, हम लोगों ने इससे पहले के ऊपर की जो आयत में जो है ना, हम लोगों ने गौर किया, जो पढ़ा, उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुनाफिकों की जो है ना एक एक बातें को खोल करके रख दी, है ना। ये मुनाफिक किस तरीके से हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते के कभी बाज़ वक़्त खुल करके, बाज़ वक़्त छिप कर करके रुकावट बने, साजिशें करते रहें, है ना। मगर अल्लाह इनकी तमाम साजिशें, इनकी तमाम रुकावटें जो हैं कोई काम ना आ सके। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनके तमाम जो है कि जो भी इनके नापाक इरादे थे खोल करके रख दी, और इनका अंजाम भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कुरान में बता दिया। ऊपर की आयत में हम लोगों ने पढ़ लिया है, फिक्र कर लिया। अगर आप में से किसी ने इससे पहले का पार्ट नहीं सुना तो मेरी गुजारिश है कि एक मरतबे इससे पहले वाला पार्ट ज़रूर देखें, और बल्कि इसके तमाम पार्ट्स जो हैं कुरान के मुतालिक जो भी हैं, आप उन सब पे तवज्जो करें इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोमिन के लिए, जो मोमिन के लिए ख़ास अल्लाह का रहमत है और अल्लाह ताला की जो वायदा है और अल्लाह ताला की जो तोहफ़ा है, वो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमा रहे हैं। मोमिन मर्द और औरत आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, भाई हैं, मददगार हैं। बेशक और बेशक मोमिन तो वही है जो मोमिन का दोस्त हो, मोमिन तो वही है जो मोमिन का भाई हो, मोमिन तो वही हो जो मोमिन कौम का जो है कि एक दूसरे के लिए एक जज्बात हो। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। वह भलाइयों का हुक्म देता है। मोमिन क्या करता है? भलाई का हुक्म देता है ना। सही रास्ता दिखाता है, सही बात बताता है ना। सिर्फ उसकी जिंदगी के लिए नहीं बल्कि आखिरत के लिए भी सही बात बताता है ना। आखिरत के लिए मेन तो असल जिंदगी हमारी क्या है? असल जो जिंदगी है हमारी, मौत के बाद की जो जिंदगी है, जो कभी खत्म नहीं होने वाली, असल जिंदगी तो वही है ना। कामयाब वो इंसान है,
कामयाब कौन इंसान है? जो इस दुनिया में दौलत वाला हो गया वो नहीं, जो इस दुनिया में मकान और बंगला खड़ा कर लिया वो नहीं, जो इस दुनिया में नाम और रुतबा और शोहरत पैदा कर लिया वो नहीं, इस दुनिया में जिसके पास गाड़ी मोटर बंगला वगैरह हो वो नहीं, इस दुनिया में जिसकी बड़े शान बड़े नाम हो, बड़े इज्जत वाला हो, बड़े वकार वाला हो, बड़े ओहदे वाला हो, या बादशाह हो या सल्तनत हो, वो भी नहीं। असल कामयाब इंसान वो है जो आखिरत में कामयाब हो, यानी कि वो जिंदगी जो कभी नहीं खत्म होने वाली। ये जिंदगी तो खत्म होने वाली है, ये जिंदगी तो खत्म होने वाली है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, अल्लाह जाने कल मैं बात करूंगा या नहीं करूंगा। तो हमारी ये जिंदगी बिल्कुल फानी है, इसका कोई जो है कि सर्टेनिटी नहीं है, कोई इसका फिक्स नहीं है, ना हमारे उम्र का ना हमारे आने वाले वक्त का, ठीक है ना। तो कभी भी पलट सकता, आज हम ऐसे हैं कल को हम ऐसे हो जाएंगे, है ना। तो हर चीज ये जिंदगी में बदल सकती है, खत्म हो सकती है, लेकिन इसके बाद की जो असल जिंदगी है वो जिंदगी कभी नहीं खत्म होगी। वो जिंदगी जो शुरू हुई तो शुरू हुई। अल्लाह ताला ने ये दुनिया जो इंसानों को बनाई, मैं बचपन में पहले सोचता था कि अल्लाह ने हम इंसानों को क्यों बनाया, जबकि जो है कि अल्लाह ताला जो है कि उनके तमाम फरिश्ते थे ही, और तमाम इबादत के लोग करते ही थे, और तमाम चीज़ें थी हमारे ऊपर बना कर करके, हमारे ऊपर एक हमेशा खौफ रहा कि भाई जहन्नम का, मौत का डर रहा, है ना, और तमाम तरह की चीज़ें बाद वक्त जहन में आती थी। तो हमने जब इस पर पढ़ा और इसके ऊपर गौर किया तो हमने पाया कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने ये दुनिया जो बनाई, ये जो दुनिया बनाई और इंसानों को बनाया सिर्फ इबादत के लिए। गौर करें, ये मेरी पूरी पढ़ाई का अल्लाह ताला के फजल करम से जो भी अल्लाह ने हमें इल्म दिया, अकल दिया, जो कुछ भी दिया अल्लाह ताला का ही करम है ना। मैंने इस चीज का निचोड़ पाया कि अल्लाह ने ये दुनिया बनाई अपने इबादत के लिए। तो हम इंसान कहते हैं, जैसा कि फरिश्ते ने कहा था जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो है कि बना रहे थे, तो फरिश्ते ने कहा था कि ये जो है कि हम तो तेरी हमदो सना करते ही हैं, फिर इन्हें क्यों बना रहे हैं, ये जो है कि फसाद करेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि जो हम जानते हैं वो तुम नहीं जानते, और जो ये जानते हैं, है ना, वो तुम नहीं जानते। यानी कि ये इन्हें हम अपना खलीफा बना के भेज रहे हैं, और इनके पास हम वो देंगे जो तुम नहीं जानते हो, ठीक है ना। बहरहाल इसी तरीके से जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम उठ खड़े हुए तो सजदे का हुक्म हुआ, है ना। तो सबने सजदा किया। अल्लाह का हुक्म था तो अल्लाह के हुक्म से सबने सजदा किया सिवाय जो है कि अज़राजील के, है ना, जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको मरदूद कह करके, शैतान मरदूद कह करके निकाल दिया। तो वो शैतान मरदूद जो निकला तो वो ये कह के निकला कि हम जो है कि तेरे इसी इंसान को भटकाएंगे, तेरा खिलाफ ले जाएंगे, और मैं जो है कि इसे तेरे खिलाफ जो है कि करेंगे, ठीक है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस वक्त बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े फख्र से कहा, जो मेरा बंदा होगा वो तेरे बहकावे में कभी नहीं आएगा। ये है मोमिन, ये है मोमिन। इसी मोमिन के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि जो मेरा बंदा होगा वो तेरे बहकावे में कभी नहीं आएगा। एक बात। दूसरी बात जो मैं बता रहा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कि इंसानों को जो बनाया ना, तो इंसान के सामने अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तमाम मुश्किलात रखी। इंसान के सामने अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तमाम मुश्किलात रखी, तमाम फर्ज और फराइज रखे, तमाम हुकूक रखे, तमाम तरह की जिम्मेदारियां रखी, और इनके बीच में रह करके जिसने अल्लाह की बंदगी की, इबादत की, अल्लाह को राजी किया, हुकूकुल इबाद और हुकूकुल इलाही कंप्लीट किया, वो कामयाब हुआ। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे कामयाब बंदे के लिए ऐसी जन्नत बनाई है जिसका जो है कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने बंदों को वैसी जन्नत देने के लिए, वैसी जगह देने के लिए, वैसा जो है कि उनको खुश कर देने वाला वैसा मुकाम देने के लिए ये दुनिया बनाई कि ताकि तुम इस दुनिया में चंद लम्हा रहो और ऐसी इबादत कर लो कि अल्लाह तुमसे राजी हो जाए, तुमसे खुश हो जाए, और तुमको वो जगह दे जो खास तुम्हारे लिए, जिसका तुम सोच भी नहीं सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये वो जगह देने के लिए अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पे पहले भेजा कि पहले हम तुम्हें आजमाएंगे, पहले हम तुम्हें ठोक बजाएंगे, देखेंगे कि तुम उस जगह के लायक हो कि नहीं। अगर हो तो तुम्हें वो मिल जाएगा जिसका तुम सोच भी नहीं सकते,
ٹھیک ہے نا. تو ایک بات تو یہ ہوئی. دوسری بات یہ ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کہ شیطان سوری فرشتے جب یہ بات بولے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے یہی کہے تھے کہ دیکھو آپ یعنی کہ فرشتے سے ہے نا، فرشتے کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ڈیوٹی دے دی، ٹھیک ہے نا، انہوں نے وہ کرنا ہے. نہ وہ کچھ برائی جانتے ہیں، نہ وہ برا جانتے ہیں، نہ اس کے آگے نہ پیچھے، نہ کوئی بہکانے والا، نہ کوئی ان کو کوئی طرح کا کشمکش میں ڈالنے والا، نہ کوئی ان کے ساتھ ایگزام لینے والا، نہ کوئی ان کے ساتھ، مطلب وہ بالکل ان تمام چیزوں سے وہ فرشتے پاک ہیں. اور وہ اللہ کے دن اور رات جو ہے کہ حمد و ثنا میں رہتے ہیں، اور ان کے ساتھ کوئی ایسا چیزیں نہیں ہوتا ہے کہ ان کا راستہ میں زگ زیگ ہو یا ٹریک بدلے. اور اللہ کا حکم ہے جو ملا بس اسے بجا لانا ہے. وہ اس کے آگے کچھ سوچ ہی نہیں سکتے، مطلب اس کے آگے سوچ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا. مگر انسان کے ساتھ کیا ہے؟ انسان کے ساتھ جو ہے کہ اس کی اپنی انسانی مطلب کہ نفسیات، خواہشات ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر شیطان آپ کے پیچھے لگا ہے. پھر دنیا کے تمام جو ہے کہ معاملات ہیں، ٹھیک ہے نا، دنیا کے تمام حرکات ہیں، ٹھیک ہے نا. اور کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی دھوپ ہے، کبھی چھاؤں ہے نا، کبھی گرم ہمیں لگتا ہے، کبھی سرد ہمیں تکلیف دیتی ہے نا. کئی طرح کی آزمائش ہے. ٹھیک ہے. تو ہوا نا اشرف. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہے جو ہمیں عقل دیے، دماغ دیے، علم دیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایسے انسانوں میں بھی کئی لوگ ایسے ہوئے. اور کیسے ہوئے؟ یہ شیطان نے بہکا کر کے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. حضرت آدم علیہ السلام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سب سے پہلے نبی تھے، سب سے پہلے نبی تھے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ 1440 یا 46 سال سے اسلام آیا. نہیں، ایسا نہیں. حضرت آدم علیہ السلام مسلمان تھے، وہ سب سے پہلے نبی ہوئے. ٹھیک ہے نا. وہ تو مومن تھے، مسلمان تھے. ٹھیک ہے نا. اور انہی کا سب سے چھوٹا بیٹا حضرت سیس علیہ السلام وہ بھی نبی ہوئے. ٹھیک ہے نا. اور یہ شیطان جو ہے نا، شیطان تب سے ہی لگا ہوا ہے جو قابل کو بہکایا اور قابل نے حابل کا قتل کیا. اور اس طریقے سے ان سے ہونے والے جو جنریشن ہو ان کو بہکا کر کے یہاں تک اس طرح سے کر دیا کہ بت پرستش پر ان کو لا دیا. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال لمبا مزید معاملہ ہے. ہم لوگ جس آیت پر ہیں اس واپس لوٹ آئیں، بہت پیچھے چلے گئے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ مومن مرد و عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار دوست ہیں. وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، ہے نا. منافق کیا کرتے تھے؟ اس سے پہلے کی آیت میں ہم لوگوں نے پڑھا کہ منافق کیا کرتے تھے؟ منافق جو ہے برائیوں کا حکم دیتے تھے. اللہ کے کلام کے خلاف جا کر کے اپنی نفسیاتی خواہشات اور اپنے جو ہے کہ اپنے فائدے کو دیکھتے ہوئے نا، اپنے فائدے کے مطابق جو ہے کہ وہ لوگوں کو جو ہے کہ بتاتے تھے اور لوگوں کو گمراہ کر دیتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر مومن کیا کرتا ہے؟ مومن جو ہے کہ اس کے بھلائی کے واسطے بتاتا ہے کہ کیا کس میں تمہاری بھلائی ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر اتنا تشدد، اتنے جو ہے کہ ظلم، ان کے اوپر کتنے طریقے کے پرابلمس نہیں ہیں، کتنی مصیبتیں نہیں ہیں، کتنی سازشیں ان کے ساتھ نہیں کیا گیا، اور یہ کتنے طریقے سے مطلب کہ حالات ان کے ساتھ آئے، مگر وہ ہر حال میں جو ہے کہ وہ تبلیغ کرتے رہے، دعوت دیتے رہے. کس چیز کی دعوت دے رہے تھے؟ بتائیے کس چیز کی دعوت؟ اسی چیز کی تھی نا کہ یہ جو ہیں یہ لوگ ان کا آخرت سدھر جائے، یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام حقائق بتا دیے تو آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے لیے اس طریقے سے پریشان تھے کہ وہ اپنی امت کو نہیں چاہتے تھے کہ وہ جہنم کی آگ میں جائے. وہ لگے رہیں، پوری زندگی انہوں نے جو ہے کہ اپنی لگا دی کہ امت کو سمجھانے میں کہ دیکھو تم ایسا کام نہ کرو، ایسا کام نہ کرو، اس میں برائی ہے، اس میں تمہارا فائدہ نہیں ہے، اس میں آگ ہے، اس میں جہنم ہے نا، اس میں دوزخ ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کہنے پر اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو ٹھیک ہے نا
بار 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 ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سامنے لاتے رہیں اور بتاتے رہیں اور نصیحت کرتے رہیں. تو جو فرما بردار رہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار رہیں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرما بردار رہیں، وہ تو مومن رہیں. اور جو ان کے خلاف گئے، یا تو بعض منافق ہو گئے، مشرک ہو گئے، کفار ہو گئے، کافر ہو گئے. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال تو مومن کا کیا کام ہے کہ مومن بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نمازوں کو پابندی سے بجا لاتے ہیں، نمازوں کو پابندی سے بجا لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے والا اور نماز کو قائم کرنے والا بنائے، آمین. تو نمازوں کو پابندی سے بجا لاتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں نا. ادھر کیا تھا، منافق کیسے تھے؟ منافق جو ہے کہ نماز میں آلس پن کرتے تھے، سستی دکھاتے تھے، مجبوراً، مطلب کہ دنیا کو دکھانے کے لیے، اپنے لوگوں کو بس دکھانے کے لیے، اپنے معاشرے میں خود کو رہنے کے لیے، ہے نا. وہ دل میں تو کچھ اور تھا اور دکھاوا ان کا کچھ اور تھا. ٹھیک ہے نا. اس جو ہے کہ اس اپنے کو مجبور محسوس کرتے تھے اور سستی کے ساتھ جو ہے کہ نماز پڑھتے تھے. کیا کرے آدمی، جس ان کے سامنے کیا کرے بھائی، مجبوری ہے، پڑھنا پڑے گا، نہیں تو پھر یہ لوگ کہیں گے کہ ہم تو کافر ہو گئے یا ہم مسلمان نہیں ہیں. اور وہ تو مسلمانوں کے اندر چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے نا. بہرحال اس کے بارے میں ہم لوگ اوپر کی آیت پہ بہت مزید باتیں کر لی ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام باتیں بالکل کلیئر کر دی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ زکوٰۃ، منافق کیا کرتے تھے، زکوٰۃ میں بھی یہ کرتے تھے، ہاتھ کھینچتے تھے، زکوٰۃ ادا کرنے میں بھی ہاتھ کھینچتے تھے. ٹھیک ہے نا. بلکہ الٹا وہ تو یہ چاہتے تھے کہ ہم ہی کو ملے، جس کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح کر دیا کہ کس کا حق ہے، کس کو زکوٰۃ دینا ہے. ٹھیک ہے نا. تو مومن کیا ہے کہ نماز پابندی سے بجا لاتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں. ٹھیک ہے نا. مطلب سیم ٹو سیم بات مانتے ہیں، اس میں نہ کچھ پلس نہ اس میں کچھ مائنس. ٹھیک ہے نا. اس میں کچھ نہ آگے اپنے طریقے سے بڑھانا یا گھٹانا، کچھ بھی نہیں. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، جو حکم ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نصیحت ہے، جو ان کا طریقہ ہے، جو حکم ہے، اس کو پوری طریقے سے فرما برداری کرنا ہے نا. یہی مومن کا کام ہے. ٹھیک ہے نا. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت جلد رحم فرمائے گا، جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت جلد رحم عطا فرمائے گا، ہے نا. بے شک اللہ غلبہ والا اور حکمت والا، بے شک، ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے مومنوں کے لیے بے شک رحم فرمائے گا. اور رحم کیا ہے؟ جنت ہے، کامیابی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں ان ایماندار مردوں، یعنی ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ نے جنتوں کا وعدہ فرمایا. الحمدللہ. آگے نا وہ بات ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہیں. الحمدللہ. ہے نا. جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، بے شک، ہے نا. اور ان صاف ستھرے پاکیزہ محلات ہے نا کا جو ان ہمیشگی والی جنتوں میں ہے. اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے. یہی زبردست کامیابی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. ہے نا. دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے کہ کیا خوب مومنوں کے لیے چیز بنایا ہے. اللہ ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں زندگی دے تو ایمان پہ ہی رکھے اور موت دے تو ایمان پہ ہی موت دے. اللہ تعالیٰ شہادت کی موت دے، زبان پہ کلمہ طیب رہے. آمین، آمین، ثم آمین. یہ جنت کا کون خواہش مند نہیں ہوگا. منافق کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پچھلے آیت میں کیا کہہ دی کہ ان کے لیے دوزخ ہے. دوزخ یعنی کہ جہنم سے بھی زیادہ خطرناک. ٹھیک ہے نا. آگ ہے جو کبھی نہیں ختم ہونے والا. ٹھیک ہے نا. جو کبھی ختم نہیں ہونے والا. اور وہی دوسری طرف مومن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا ان مومن، ہے نا، ان ایماندار مردوں اور عورتوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان جنتوں کا وعدہ فرما رہا. اللہ کا وعدہ ہے. ادھر دوزخ کا وعدہ ہے، ادھر جنت کا وعدہ ہے نا. اور وہ بھی کس جنت کا وعدہ ہے فرما رہا ہے؟ جن کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہوں گی. الحمدللہ. نہریں بھی کس چیز کی جناب؟ وہ لہریں نہیں جو کہ تکلیف دہ ہوں. یہ دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں،
ہے نا. مطلب آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ نہر فرمائے کہ جس طریقے سے ہے نا ہم دنیا میں دنیاوی دیکھتے ہیں نہریں بہ رہی ہیں پانی، اس طریقے سے ہماری خواہش ہوں گی وہاں پر اس چیز کی نہریں بہیں گی. یعنی اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کوئی کمی نہیں ہوگی. ہم جو چیز کا ارادہ کریں گے، جو چیز ہم چاہیں گے، جو چیز ہمیں خواہش میں ہوگی نا، وہ چیز جو ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے سامنے سے نہریں نکال دیں گے کہ لو جتنا لینا لو، اس کا کوئی اینڈ نہیں، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، تم لو تمہارے لیے. ٹھیک ہے نا. تو لہریں لے رہی ہوں گی، لہ رہی ہیں وہ جنت جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے الحمدللہ. اور ان صاف ستھرے پاکیزہ محلات ہے نا، یعنی کہ کتنے بڑے صاف ستھرا مکان ہوں گے، ایسے ویسے محل ہوں گے. ٹھیک ہے نا. جو ان ہمیشگی والی جنتوں میں ہے، یعنی کہ اس کا کوئی اینڈ نہیں، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے. بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے. ہم یہاں پر اگر آپ کے سامنے ہیں تو ہم اللہ کے رضا کے لیے، اور اگر آپ اگر اپنا قیمتی وقت دے کر کے ہے نا خصوص کے ساتھ ہے نا توجہ دے رہے ہیں، اچھے نیت سے سن رہے ہیں ہے نا، تو بے شک ہے نا آپ بھی کس لیے کہ اللہ کے رضامندی کے لیے. بھائی میرا شکل دیکھنے کے لیے نہیں، نہ میرے شکل میں کوئی ایسی ہے، جو بھی ہے اللہ کا شکر ہے بہرحال ہے نا. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ آپ بھی جو اپنا وقت جو دے رہے ہیں، یہاں پر جو آپ لگے ہوئے ہیں، ٹکٹکی لگائے ہیں یا کان سے سن رہے ہیں، یہ اللہ کے رضا کے لیے سن رہے ہیں ہے نا. تو الحمدللہ یہ ہم سب کا جو عمل ہے اللہ کے رضا کے لیے، اور ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے، اس عمل کو قبول فرمائے، اس عمل کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین. ٹھیک ہے نا. بہرحال اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے. بے شک یہی زبردست کامیابی ہے، بے شک اور یہی کامیابی ہے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے جناب؟ اس سے بڑھ کر اور کچھ چاہیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر ہم سے راضی ہو جائے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو پوری کائنات کا مالک ہے، پوری دنیا، آسمان، زمین، ہوا، پانی وغیرہ پوری کائنات کا مالک ہے. ٹھیک ہے نا. اگر وہ اگر ہم سے راضی ہو جائے تو اور کیا چاہیے؟ یہاں ہم اپنے سے جسٹ امیجیٹ باس کو خوش کرنے کے لیے جو ہے کیا کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ باس جو آج ہمارے طرف ہے کل کو کسی بھی طرف پلٹ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ دنیا جو آج ہماری ہے کل کو ہم کو بستر سے پہلے زمین پہ لٹائے گی، زمین کے بعد پھر مٹی میں ڈال دے گی. ٹھیک ہے نا. تو اللہ اگر راضی ہو جائے تو کیا بڑی چیز ہے، کیا بڑی بات ہے. بے شک ہے نا یہی زبردست کامیابی ہے. بے شک کامیابی تو یہی کہ اللہ ہمارا راضی ہو جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھو اور ان پر سخت ہو جاؤ. ان کی اصلی جگہ دوزخ ہے، جو نہایت بدترین جگہ ہے، جو نہایت بدترین جگہ ہے نا. حضور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اے نبی کافروں اور منافقوں سے جد و جہد کرو. جد و جہد یعنی کہ وہ جس طریقے سے تمہاری زندگی اور مسلمان اور اسلام کی زندگی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ کے کلام کے خلاف جانا، اور دنیا میں جو برائی کر رہے ہیں، جو بدعت کر رہے ہیں، جو بد عملی کر رہے ہیں، جو کفر کر رہے ہیں، اس کے خلاف تم ہمیشہ کھڑے رہو. اپنے رسول کو فرما رہے ہیں، اپنے رسول کو فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ غور کرو ہے نا. کچھ یہاں پر کچھ جو ہے نا جو کیا کہتے ہیں اس کو، نفرت کی نظروں سے دیکھنے والے، نفرت کے کان سے سننے والے، اور برائیاں ڈھونڈنے والے، اور اچھے میں بھی برا ڈھونڈنے والے ہے نا. ایسے لوگ کہیں سے بھی کوئی بھی لفظ پکڑ لیں گے اور پکڑ کر کے اس کا جو ہے کہ فساد بنائیں گے ہے نا. تو وہ سن لیں. ٹھیک ہے. وہ سن لے ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھو ہے نا. یہاں پر بالخصوص بات اس بات کے لیے ہے کہ جو اللہ کے کلام کے خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور آپ کے اور ہمارے اسلام قوم کے جو دشمن بنے ہوئے ہیں اور سازش رچ رہے ہیں،
یہ ان منافقوں کی بات ہو رہی ہے جو منافق ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپ کر کے مارنے کی بات کرتے تھے، ہے نا، اور جو منافق طاق میں رہتے تھے، جو مشرک طاق میں رہتے تھے، جو کفار طاق میں رہتے تھے کہ بس موقع ملے اور حضور کو قتل کر دیں، ٹھیک ہے نا، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے نا، اسلام کو ختم کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جو وہ تمہارے اوپر تم کو مارنے کے، تم کو ختم کرنے کے اور تمہارے اندر برائیاں پیدا کرنے کے، ہے نا، لگے ہوئے ہیں، تم ان کے خلاف جد و جہد کرتے رہو، ٹھیک ہے نا۔ منافق جیسے ایک مسجد بنائے، مقصد ان کا تھا کیا؟ مسلمان کے خلاف سازش کرنا۔ آپ بلا کس کو رہے ہیں؟ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ایک بار آپ آگے اس میں نماز پڑھا دیجیے، ہے نا۔ یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں کہ دیکھو اس کے پیچھے وہ کیا معاملہ ہے، کس مقصد سے انہوں نے بنایا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ مسجد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑوا دیا، جلوا دیا، ختم کر دیا، ٹھیک ہے۔ مسجد ایسی جو تقوی پہ ہو، مسجد ایسی جو تقوی پہ ہو، جو بھلائی سکھاتی ہو، برائی نہیں، جو بھلائی سکھاتی ہو، برائی نہیں، یہی مسجد، اور یہی ہمارے مسجدوں میں ہوتا ہے، یہی ہمارے مسجدوں میں ہوتا ہے، بھلائی کی دعوت دی جاتی ہے نا، بھلے کام بتائے جاتے ہیں، اللہ کے احکامات کو بتائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور نماز قائم کی جاتی ہے، اور زکوٰۃ کے بارے میں بتائی جاتی ہے، اور اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے اور سنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جاتا ہے، دین اسلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے ہماری مسجد، اور یہی ہماری مسجد کا مقصد ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ جو منافق جو مسجد بنائے، وہ کیا کرتے ہیں کہ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ یہ مسجد ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے، کیا تھی کہ وہ اندر میں اس مسلمانوں کے ہی خلاف انہیں سازش کرنا تھا۔ بہرحال تو ایسے منافقوں، ایسے کفار اور ایسے جو ہے کہ دشمنان اسلام کے خلاف جو ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جد و جہد کرتے رہو، ٹھیک ہے نا، جد و جہد کرتے رہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے نقصان کرتے 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 ہمیں تو ختم کر دیں گے اگر ہم نہ کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور ان پر سخت ہو جاؤ، بے شک سختی ضروری، اگر ہم نرمی دکھائیں گے تو کیا ہوگا، نرمی دکھائیں گے تو کیا ہوگا، ایک دن ہم ہی مارے جائیں گے۔ تو نرمی ان پر سخت ہو جاؤ، ان پر سخت ہو جاؤ۔ یہ بھی سن لیں، بعض وقت یہی دشمنان اسلام جو ہے کہ اس بات کو دوسرے طریقے سے کہیں گے، ان پر سخت ہو جاؤ، یعنی کہ جو تمہارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ظلم کر رہے ہیں، جو اللہ کے کلام پر ظلم کر رہے ہیں، جو جھوٹ بول رہے ہیں، جو سازش رچ رہے ہیں، جو اسلام کے خلاف جو ہے اور اسلام کو برا ثابت کرنے کے اور اسلام کے اندر برائیاں گھولنے کے لیے لگے ہوئے، ٹھیک ہے نا، ان پر سخت ہو جاؤ۔ مجرموں کے لیے تو سخت ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ ان کی اصل جگہ دوزخ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ وعدہ کر دی ان کی اصل جگہ کہاں ہے، دوزخ ہے نا، جو نہایت بدترین جگہ ہے، جو نہایت بدترین جگہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے لوگ جو اسلام اور اسلام کے خلاف ہے نا برائیاں پھیلا رہے ہیں یا پھیلاتے ہیں یا بدعملی کر کے اسلام اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ ان کے لیے دوزخ ہے اور بہت ہی بدترین جگہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سمجھا دیا، بتا دیا، سمجھ سکتے ہو تو سمجھ لو۔ آگے یہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا ہے اور یہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے، اور انہوں نے اس کام کا قصد بھی کیا جو پورا نہ کر سکے، یا صرف اسی بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت مند کر دیا۔ اگر یہ اب بھی توبہ کر لیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر منہ موڑے رہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں دنیا و آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور زمین بھر میں ان کا
کوئی حمایتی اور مددگار نہ کھڑا ہوگا۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کہ اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں۔ اوپر کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ دیے کہ ایسے منافقوں، ایسے کفاروں، ایسے مشرکوں کی جگہ دوزخ ہے اور بہت ہی بدترین جگہ ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو یعنی کہ اس زمانے میں، اب ہم آتے ہیں پیچھے، ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غزوہ تبوک ہے نا کے دوران یا اس کے بعد، ٹھیک ہے، حالانکہ ہم لوگ اوپر پڑھ چکے ہیں، پھر سے ایک بار ہم لوگ روشنی ڈالتے ہیں تاکہ بات ہمارے کلیئر ہو جائے۔ تو منافق جو لوگ تھے نا، ایک تو اول تو یہ کہ منافق شروع سے جو ہے، شروع سے آپ دیکھیے، ہم لوگوں نے جو بھی قرآن پڑھا، ترجمہ سمجھنے کی کوشش کی، تو آپ لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جگہ جگہ پر یہ منافق جو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کبھی چھپ کے، کبھی جو ہے کہ کھل کے خلاف جاتے رہے، ہے نا، ہر جگہ، چاہے وہ غزوہ خندق لے لیجیے، چاہے غزوہ احد لے لیجیے، چاہے غزوہ تبوک لے لیجیے، ہے نا۔ اب یہ تبوک کے موقع پر بھی کیا ہوا، منافق جو تھے کہے کہ ہم نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، صرف اتنا ہی نہیں کہ ہم نہیں جائیں گے، وہ یہ من میں پلان کیے ہوئے تھے، ان کا تو یہ خیال تھا کہ جو مسلمان جا رہے ہیں اور اتنی بڑی لشکر، یعنی کہ اتنے بڑے روم سے ٹکر لینے، ٹھیک ہے نا، جن سے تو بچ کے آ ہی نہیں سکتے۔ ان کے ذہن میں تو یہ چل رہا تھا کہ مسلمان شکست ہوں گے، مارے جائیں گے اور یہ بچ کے آ ہی نہیں سکتے۔ سوچیے، ان کے ذہن میں یہ چیز چل رہا تھا، اور وہ اس طاق میں تھے کہ بس ایسا ہو جائے تو ہم مدینہ میں جو ہے کہ اپنے آپ کو قابل ثابت کر دیں گے اور سردار بن جائیں گے، اور جو ہے کہ مسلمان کو ہم بدنام کر دیں گے، جس لائک وہ کہیں گے کہ دیکھو ہم تو صحیح تھے، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے۔ بعض منافق جو ہے نا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جو ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض وقتوں پر، ہے نا، غزوہ خندق میں بھی ایک بہت بڑا پتھر آ گیا تھا جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماری تو اس پہ سے چنگاری نکلا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پورا فارس ہمارا ہو جائے گا۔ ایک تو جو ہے کہ روم کے بارے میں بتایا، ایک شام کے بارے میں بتایا۔ بہرحال تو اس میں جو ہے کہ وہ جو ہے کہ منافق ہنس رہے تھے، یہ دیکھو ابھی تو یہ خود اپنے کو بچانے کے لیے خندق کھود رہے ہیں، مگر یہ بتا رہے ہیں کہ روم اور فارس اور شام سب ہمارا ہو جائے گا۔ بہرحال ٹھیک ہے نا، تو ایسے جو ہے کہ بہت ساری جگہوں پر منافقوں نے ہنسی اڑائی، مذاق اڑایا، کھلی اڑایا، جس کو آج کے ہم لوگ زمانے میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور تبوک کے موقع پر بھی اسی طرح کی، یہاں تک کہ تبوک کے بعد ہم کہہ رہے ہیں، تبوک سے پہلے، ہے نا، آپ کے فتح مکہ سے بھی پہلے، ٹھیک ہے نا، جب ایک لشکر کے ساتھ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واقعہ ہوا، تو ان پر بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ منافق ہے نا۔ منافق کا جو مین رئیس المنافق جس کو کہا گیا، عبداللہ بن ابی ابن سلول جو تھا، ہے نا، وہ اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی جو ہے کہ وہ کر دیا، عیب لگا دیا تھا، نعوذ باللہ، جس پر قرآن اتر گئی، ہے نا۔ بہرحال اس پر ہم لوگ پھر موقع ملا تو طویل باتیں ہوں گی۔ تو اس طریقے سے میرا کہنے کا معنی یہ تھا کہ منافق اس طریقے سے جگہ جگہ پر جو ہے کہ مسلمان کے خلاف، ہے نا، کبھی کھل کے، کبھی چھپ کے، ہے نا، اپنا سازش کرتے تھے، اور بعض موقع پر جہاں موقع ملا وہاں پہ ہنسی اڑانا، کھلی اڑانا، ہے نا، یہ ان کا کام تھا، ٹھیک ہے نا۔ وہ ابھی تبوک سے لوٹتے میں بھی آپ لوگوں نے وہ واقعہ سنا جس میں 14 منافق جو تھے چھپ کر کے، منہ ڈھک کر کے چڑھ گئے تھے پہاڑ کے اوپر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کہ نعوذ باللہ ہم پھینک دیں گے نیچے، مگر ان کا وہ سازش ناکامیاب ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اس طریقے سے بہت سارے ایسے موقع پہ، ہے نا، وہ جو ہے کہ ایسا کیے، ہے نا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا، حالانکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کے زبان سے نکل چکا تھا، وہ کفر تھا، ہے نا، اللہ کے خلاف یا اللہ کے کلام کے خلاف یا اللہ کے رسول کے خلاف، ہے نا، کچھ بھی آپ کا کرنا، ہے نا، کیا ہے، کفر ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے کفر سے محفوظ رکھے، بچائے، اور ہمیں ہدایت دے، بے شک۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کے زبان سے نکل چکا ہے، اور یہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گیا۔ بے شک جو کفر کر دے اور کفر پر ہی آمادہ رہے،
जो कुफ्र कर, एक तो कुफ्र वो हुआ कि गलती से हो गया और आपने तुरंत तौबा कर लिया, और एक कुफ्र वो हुआ जो आपसे हुआ, फिर जानबूझ के हुआ, फिर जानते बूझते हुआ, और फिर उसी पे आमादा रहे और आपने उसको तौबा तक नहीं किया, आपके अंदर वो चीज जो है कि भला दिखता रहा, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ कि वो इस्लाम से निकल गया, ठीक है ना, वो इस्लाम से निकल गया। भले हमको दुनिया ना देख रही हो, ना देख रही हो, अल्लाह तो देख रहा है ना। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, ठीक है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं कि वो निकल चुका है और यह अपने इस्लाम के बाद काफिर हो गया, है ना। और उन्होंने इस काम का कसद भी किया जो पूरा ना कर सके, है ना। कोई वादा अगर किया तो उसको पूरा ना कर सके। यह सिर्फ इसी बात का इंतकाम ले रहे हैं कि उन्हें अल्लाह ने अपने फजल से और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौलतमंद कर दिया। बेशक अगर वो मदीने में जो मुनाफिक थे, है ना, वो उनको फायदा ही पहुंचा ना। हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आए, ठीक है, तो उनको कितना फायदा हुआ सोचिए। यानी कि वो उस जमीन पर रह करके जो उनका अपना कारोबार से जो अपना फायदा ले रहे थे, वो तो फायदा लेते रहे। इसके बाद जो है कि ये जो तमाम जो फतोहात जो मुसलमानों को मिला और इस फतोहात से जो फायदा उनको हुआ, है ना, उनको फायदा हुआ, ठीक है ना। तो वो एक बहुत ज्यादा फायदा हुआ, ठीक है ना। तो बहरहाल तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यही कह रहे हैं कि उन्हें दौलतमंद कर दिया। अगर यह अब भी तौबा कर ले, अब वो जो उनसे कुफ्र जो हो गया, कुफ्र की बातें उनके मुंह से निकल गया, अगर यह अब भी तौबा कर लें तो यह उनके हक में बेहतर है, यह उनके हक में बेहतर है। और अगर मुंह मोड़े रहें तो अल्लाह ताला उन्हें दुनिया व आखिरत में दर्दनाक अजाब देगा और जमीन भर में उनका कोई हिमायती और मददगार खड़ा ना होगा, ठीक है ना। क्लियर है? ओके, आगे हम लोग देखते हैं। इनमें वह भी हैं जिन्होंने अल्लाह से अहद किया था कि अगर वह हमें अपने फजल से माल देगा तो हम जरूर सदका व खैरात करेंगे, पक्की तरह नेकोकारों में हो जाएंगे। यानी कुछ जो कुफार थे, कुछ जो मुनाफिक थे, कुछ जो है कि कह लिया जाए कि बदअमली जो थे, है ना, उन्होंने बाकायदा वायदा भी किया। क्या वादा किया था कि जो हमको अल्लाह के फजल से जो फायदा होगा, हम उसके बाद जो है कि सदका भी करेंगे, खैरात भी करेंगे, ज़कात भी देंगे, वगैरह वगैरह, लेकिन वो नहीं दिए, ठीक है ना। इनमें वह भी हैं जिन्होंने अल्लाह से अहद किया था कि अगर वह हमें अपने फजल से माल देगा तो हम ज़रूर सदका व खैरात करेंगे और पक्की तरह नेकोकारों में हो जाएंगे, ठीक है। ओके, इसके आगे की बात हम लोग देखते हैं। लेकिन जब अल्लाह ने अपने फजल से उन्हें दिया तो यह उसमें बकीली करने लगे और टाल मटोल करके मुंह मोड़ लिया, ठीक है ना। वो टाल मटोल करके मुंह मोड़ लिया। ये देखिए, ये मुनाफिकाना बात है ना, ठीक है ना। अहद किए थे, वादा किए थे देने का, और जो है कि ज़कात का फर्ज हो गया, है ना, सदका देना, खैरात करना, अल्लाह की राह में खर्च करना, ये तमाम चीजें फर्ज है, अल्लाह के रजा के लिए है, अपने हक के लिए। अल्लाह के रजा के लिए क्या माने हुआ भाई? अल्लाह तो अपना, बेशक अल्लाह का जो मुकाम है वो मुकाम रहेगा और हमेशा रहेगा। बेशक वो बुलंदी का मुकाम है, वो पूरे कायनात का खालिक है और मालिक है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। हम लोग तो सोच नौज़ुबिल्लाह वो कुफ्र हो जाएगा अगर ज़बान से ऐसा कलमात भी निकालेंगे तो, ठीक है ना। तो अगर हम जो है कि अगर कुछ भी खर्च करते हैं तो हम अपने लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं बताओ, भला बताओ, जरा सोच के बताओ, किसके लिए खर्च करते हैं? हम अपने ही लिए करते हैं भाई। अगर हमने सदका दिया, खैरात दिया, ज़कात दिया, तो बेशक उससे हमारा ही फायदा है ना। हमारा वहां के अकाउंट में, जहां की करेंसी नहीं चलेगी, वहां के अकाउंट में कौन सी करेंसी चलेगी? यही सदका वाली, यही खैरात वाली, यही ज़कात वाली, यही नेक अमल वाली, यही अल्लाह का जो भी है हुक्म है उस पर चलने वाली, यही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर चलने वाली, यही सारी चीजें, यही करेंसी वहां काम करेगी। जो कुछ भी हम हुकूकुल इबाद अदा करेंगे, जो कुछ भी हम हुकूकुल इलाही अदा करेंगे, ये करेंसी वहां काम आवेगी। ना ये रुपया काम आएगा, ना डॉलर काम आएगा, ना दिनार काम आएगा, ठीक है ना। तो हम कुछ भी अगर करते हैं तो हम अपने लिए करते हैं,
اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بے نیاز ہے نا. لو اللہ احد اللہ الصمد، ٹھیک ہے نا. اللہ تو دینے والا ہے، اسے کچھ نہیں چاہیے تم سے، اسے کچھ نہیں چاہیے تم سے. لیکن تم اگر کرتے ہو اللہ کا حکم اور اللہ کے رسول کا حکم فرما برداری کر لیتے ہو تو تم اپنے فائدے کے لیے کرتے ہو، تم کو اس کا اجر ملے گا. اللہ بے شک بے شک اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے کہ نیک عمل کرنے اور دین الہی پر اور دین اسلام پر رہنے کا جو ہے کہ ہدایت دے. بے شک پس اس کی سزا میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا. اللہ کے پناہ. بس اس کی سزا میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملنے کے دنوں تک، یعنی قیامت تک، کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کیا اور کیونکہ جھوٹ بولتے رہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے، جن لوگوں نے وعدہ کیا اور اللہ کے رسول سے وعدہ کیا اور اللہ سے وعدہ کیا ہے نا، چاہے وہ کھل کے وعدہ کیا ہو، چاہے دل میں وعدہ کیا ہو، چاہے جیسے بھی وعدہ کیا ہو، چاہے لالچ میں وعدہ کیا ہو، چاہے دکھانے کے لیے وعدہ کیا ہو، اب جب اللہ نے ان کو دے دیا، مال و دولت غنی کر دیا، تو اب جو ہے کہ وہ صدقہ دینے میں، زکوٰۃ دینے میں، زکوٰۃ جو کہ فرض ہے، زکوٰۃ جو کہ فرض ہے، بھائی یہ زکوٰۃ ہم دیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ تو دین اسلام ہے اور اس میں جو بھی حکم ہے نا، آپ غور کیجئے، آپ غور کیجئے. اگر ہم اس پہ مزید بات کریں گے نا تو بہت طویل لمبا بات ہو جائے گا، لیکن آپ غور کیجئے، اگر آپ عقل رکھتے ہوں تو آپ غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں اپنے بندوں کے لیے کتنی مدد فرمائی. دینے والا کے لیے کیا مدد ہے کہ اس کو آخرت میں کامیابی ملے گی، ایک بات، دنیا میں بھی اس کا دل خوش رہے گا، اطمینان رہے گا، ٹھیک ہے نا. اور جس کو ہم نے دیا اللہ کے فضل و کرم سے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس کو کتنی مدد ملی. ایک مسلمان، ابھی اوپر کی آیت میں ہم نے پڑھا نا کہ مومن دوست ہیں، بھائی ہیں، مددگار ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں. آج ہمارے زمانے میں، آج ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، یہاں پر تو اتنی زیادہ نا اتفاقی ہو گئی ہے، اتنی زیادہ نا اتفاقی ہو گئی، اتنی زیادہ جو ہے کہ حسد پیدا ہو گیا ہے، کینہ پیدا ہو گیا ہے کہ بس مت پوچھیے. ایک بھائی چاہتے ہی نہیں ہے کہ دوسرا بھائی جو ہے آگے بڑھے. چاہتا ہے، غور کیجیے، چاہتا ہے، نہیں دیکھا جاتا ہے، نہیں دیکھا جاتا. آج اسلام جو اس وقت کمزور ہو گیا ہے، آج اسلام جو ڈرپوک ہو گیا ہے، آج اسلام جو ہے کہ مطلب کہ کیا لیا جائے کہ ڈے بائی ڈے ڈاؤن فال ہو رہا ہے، اور دشمن جو آپ پر غالب ہو رہے ہیں، دشمن جو ہم پر جو ہے یہ ایک کے بعد ایک جو ہے کہ ظلم کر رہے ہیں اور ہم دبے جا رہے ہیں. آپ غور کیجیے، ہم اور آپ سب غور کریں، ہم بھی غور کریں، آپ بھی غور کیجیے. اصل جو ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے ذمہ دار؟ ہم ہیں، ہم ہی لوگ ہیں. ہمارے اندر اتنی خامیاں آ گئی. اللہ کا احکام جو ہے، تمام جو فرض چیزیں ہیں، فرض کو تو ادا ہم نہیں کر رہے ہیں، چلو فرض نہیں ادا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے اندر اتنی برائیاں آ گئی ہیں نا کہ ہمارا دشمن آج ہمارے اوپر غالب ہے، ورنہ مجال نہیں. مسلمان تو ایسا ہے کہ ایسے کر کے اگر ایک بار دیکھ لیں آنکھ سے آنکھ ملا کر کے تو دشمن ہیبت میں آ جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ چیز دی، لیکن ہم مسلمان رہیں تب تو بہرحال تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرے، پس اس کی سزا میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا ہے نا، ان کے دلوں میں نفاق. دیکھیے نفاق قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت مطلب ایسی باتیں ہیں، اللہ کا کلام ہے نا کہ وہ کلام وہ ہم پاسٹ پریزنٹ فیوچر ہر جگہ استعمال ہونے کے لیے ہوا ہے. ایک بات. دوسری چیز یہ کہ اس میں بعض جگہوں پر ایک لفظ میں کئی باتیں ہیں،
اب کئی باتوں کو الگ الگ طریقے سے نہ بتا کے ایک بس بول دیا، اس میں ساری باتیں آ گئیں، اور جس میں جو اسکالرس ہیں، جو دین اسلام کے جو اسکالرس ہیں جو عالم ہیں وہ تمام باتوں کو جو ہے کہ نکالتے ہیں۔ ہم لوگ تو نہ سمجھ ہے، کم سمجھ ہے، کم عقل ہے نا، کم علم ہے۔ بہرحال جو ہے اللہ کا شکر ہے، تو ہم لوگ اس سے سمجھ لیتے ہیں، یا سمجھنے کی خود کو کوشش کرتے ہیں، خود کو اپنے کو بس سمجھا لیتے ہیں۔ لیکن دیکھیے جو ہمارے تمام بڑے عالم حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے کہ ان پر اپنی رحمت بنائے رکھے، ہے نا، کہ آج ان کے وجہ سے ہم جیسے ناچیز آدمی بھی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں اللہ کے کلام کا، کیونکہ انہوں نے ہمارے سامنے اتنا آسان طریقے سے پیش کر دیا، ان کے وجہ سے، ان کے بدولت، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال اب ایسے حالات میں اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر ہم انسانوں میں سے دنیا کا کوئی بھی انسان جو ہے کہ اللہ کے کلام یعنی کہ قرآن پر کوئی بھی طرح کا اتنا مطلب ایک ذرا سا سوئی کے نوک کے جتنا بھی اگر کوئی بھی طرح کا اس میں کمنٹ کرتا ہے نا، تو ثم نعوذ باللہ بہت ہی برا ہے، بہت ہی غلط ہے۔ ہم اس لائق پوری دنیا کا بندہ کتنا بھی اسکالر کیوں نہ ہو جائے، کتنا بھی بڑا عالم کیوں نہ ہو جائے، ہرگز حق نہیں رکھتا کہ اللہ کے کلام کے اوپر ہم کسی بھی طرح کا جو ہے کہ کوئی طرح کا بات کرے، ہم کمنٹ کریں، ہم بالکل اس لائق ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ان کے صحابہ نے پوچھا کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سمجھتے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ہم سے کلام کیا اور ہم سے ساری باتیں ہم کو بتائی، ٹھیک ہے نا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم ہوئے، تو انہوں نے اس طریقے سے اپنی بات کو بتایا کہ ہم ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات جو ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی کہ یہ کیا ہے، یہ تو اپنے کو یہ کر رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات کروا دیا، قرآن میں بھی آیا ہے، انشاءاللہ ہم لوگ وہاں تک پہنچیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام سے ملوا دی، اور حضرت خضر علیہ السلام سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے تو بڑے متاثر ہو کہ ارے باپ رے، یہ تو ہم سے کہیں زیادہ عالم ہے۔ تو عالم بہت ہیں، ایک کے اوپر ایک، ٹھیک ہے نا۔ اور ہم اگر ناچیز انسان دنیا میں جو گناہ کے جو ہے کہ شکار ہیں، اور جو ہمارے نہ جانے ہم لوگ کتنے برائیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم انسان دنیا کا آج کا کوئی انسان، اور آج بہت سارے جو ہے کہ کیا کہوں میں، زبان سے تو بہت نکلتا ہے، لیکن اللہ معاف کرے، وہ جو ہے کہ ثم نعوذ باللہ قرآن پاک پر جو ہے کہ انگلی اٹھاتا ہے۔ کیا علم ہے تمہیں، کیا علم ہے تمہیں، ہمیں بتاؤ۔ ہم نے دیکھا یوٹیوب میں اللہ کیسے واحد بات لوگ بول دیتے ہیں، مطلب اتنی سی عقل ہے ان کی، اور اللہ ایک بار ذرا رسی کھینچے گا نا، ایک بار ایسے رسی کھینچ دے گا نا، بلبلانے لگیں گے، سب بلبلانے لگیں گے۔ لیکن آج وہی ہے نا کہ آج ان کے پاس مال و زر ہیں، دولت ہے، تو منہ سے کچھ بھی بولے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا اتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کہ کوئی بات نہیں، آؤ گے تم میرے پاس لوٹ کے، آؤ گے تب ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو پھر بھی موقع دیتے جاتے، بار موقع دیتے جاتے کہ شاید اب یہ توبہ کر لے، شاید اب اس کو سمجھ میں آ جائے، شاید اب، لیکن نہیں سمجھ میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے میں نفاق ڈال دیتے کہ جاؤ تم جو ہے کہ تم ایسے ہی ہو، تمہارے اندر جو کینہ بھرا ہے نا، وہ کینہ ہی کے ساتھ تم مر جاؤ، ہے نا۔ جو تمہارے اندر دوگلاپن ہے نا، تمہارا دوگلاپن ہی تم کو ختم کر دے، اور تم جو ہے کہ پھر تم سزا تم کو دنیا اور آخر۔ سوچی جو انسان کے دل میں کینہ ہو، نفرت ہو، دوگلاپن ہو، ہے نا، دو طرح کا باتیں کرنے والا، سوچنے والا، بولنے والا ہو، ہے نا، تو سوچیے وہ دنیا میں کیسے جیتا ہوگا۔ سوچیے اگر ہم انسان اگر خوش دل ہیں تو اللہ کی
कितनी बड़ी नेमत है। हमारे पास माल नहीं, दौलत नहीं, महल नहीं, गाड़ी नहीं, घर नहीं, लेकिन हमारा दिल अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है कि खुश रखा है, इत्मीनान रखा है, मुतमईन रखा है। तो हम फिर भी सुकून में है, अल्लाह का शुक्र है। और वो जिसके अंदर नफरत है, कीना है ना, दोगलापन है, और न जाने ये जो नफाक का जो लफ्ज़ है, इसके तमाम माने को अगर हम ढूंढे, अगर किसी के अंदर है तो सोचिए उसका जिंदगी कैसी गुजरती होगी। वो तो नफरत में सोता होगा, नफरत में उठता होगा, नफरत में खाता होगा, नफरत में बोलता होगा। उसका दिल भी गंदा, उसका जहन भी गंदा, उसकी जबान भी गंदी। ठीक, ऐसे में वो जिंदगी जी रहा है, तो ये भी तो एक अजाब हुआ, ये भी तो एक अजाब ही है ना, कि ऐसे में वो जिंदगी जी रहा है। अच्छा, और उसके बाद मरने के बाद क्या होगा? मरने के बाद तो फिर अल्लाह का वादा है, वो वादा सच होकर रहेगा। ठीक है ना। बहरहाल वीडियो जरा लंबी हो रही है, लेकिन क्या करूं, बात ऐसी है, इसको मजीद कंप्लीट करना लाजमी है, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे ऐसे आजकल देख रहा हूँ, ऐसे ऐसे चीजें लोगों को बोलते हुए देख रहा हूँ, है ना, कि क्या करें, मन तो करता है कि हम क्या बोलें। आप सबका भी मन करता होगा। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि हमको इनमें नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, हमको इसमें कुछ नहीं कहना है, कुछ नहीं बोलना है, बस हमने बस अपनी बात कह दी, खत्म। ठीक है। बस इसकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं, बस उसकी सजा में अल्लाह ने उनके दिलों में निफाक डाल दिया, अल्लाह से मिलने के दिनों तक, यानी क़यामत तक के लिए, क्योंकि उन्होंने अल्लाह से किए हुए वादे का खिलाफ किया, और क्योंकि झूठ बोलते रहे, क्योंकि झूठ बोलते हैं। ठीक है ना। बहरहाल तो काफ़ी वक्त हो गया, आप माफ़ करेंगे, कहने बोलने पढ़ने में अगर मुझसे कोई भी तरह की गलती हुई हो तो अल्लाह माफ़ करे, और आप तमाम हज़रात भी माफ़ करें। अल्लाह से दुआ, अल्लाह हमें हिदायत दे, अल्लाह हमें हिदायत दे, अल्लाह हमें हिदायत दे। सदक़ल्लाहु अज़ीम।